आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। सुबह सुबह आपको मालूम है कि हम हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हमारे एक मोहतरम दोस्त और बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर और एक जाने माने बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। ख़ास बात यह है कि बहुत सारे बिजनेस को लीड करते हैं। मेरी मुराद है फारूक अमीन साहब से। आज हमारे इस शो में जुड़े हैं सुबह सुबह। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपको मुझे इन्वाइट करने का। सो नाइस ऑफ यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने टाइम निकाला, अपनी मसरूफियात के बावजूद हमसे बात करने के लिए आप जुड़ गए सुबह सुबह। फारूक साहब, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जो भी शख्सियत या मेहमान को हम दावत देते हैं, सबसे पहले हम अपने नाजरीन को उनके जो इब्तिदाई तालीम है, पैदाइश वगैरह, उनका जो बैकग्राउंड है, इनिशियल एजुकेशन वगैरह जो है, उसके बारे में बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा बता। हम तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते हैं अपने बारे में। जी, पहले जो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई है वो यहाँ के अनंतनाग के एक स्कूल में, इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट स्कूल में थे जी। तो 10वीं तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। अच्छा। 10वीं के बाद मैं बाहर चला गया। 12वीं तक मैंने दिल्ली में पढ़ा और दिल्ली से फिर हमने बाहर पढ़ा, आउट ऑफ कंट्री पढ़ा। अच्छा। तो ग्रेजुएशन बाहर की हुई है। तो बचपन से ही एक डायरेक्शन थी। देखिए, उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे एक सिस्टम था कि मेडिकल सारे मेडिकल इंजीनियर, आपको मालूम था, वैसा ट्रेंड था कश्मीर में कि या डॉक्टर बनना है तो या इंजीनियर बनना है। जी बिल्कुल। तो इवेंचुअली वी हैड 65 स्टूडेंट्स इन आवर 2 classes sections in that Iqbal Memorial School. Out of that, 64 picked up science and I was the only guy who picked up commerce. All my friends were surprised why you are not doing so. When I tried to get a school, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं स्कूल ले लूँ, यहाँ पे स्कूलिंग करूँ या 11th 12th यहाँ पे करूँ. But unfortunately, when I went to see the school, if someone has the commerce facility, there was just higher secondary school हुआ करता था अनंतनाग में. वहाँ पे 5 टीचर्स थे कॉमर्स के, लड़का मैं अकेला था. Student was me only. So that was a different direction. Right from my childhood, I took the different direction. And I was born to my father had always groomed me to help the society in the economy and to sort of get employment opportunities here. Yes. अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे फारूक भाई, इतने बिजनेसेस संभालते हैं आप, यू आर इन लॉट ऑफ बिजनेस सेटअप्स, आप किसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, किसी के सीईओ हैं, किसी के बहुत सारा काम भी आप करते हैं, वी नो दैट। ये जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये आपके खुद एस्टेब्लिश किए हुए हैं कि आपको फैमिली या विरासत में मिले? देखिए, मैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा। मेरे वालिद साहब, अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ, 1971 में वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे जी। तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब ऑफर मिला था, तो बट ही इवेंचुअली हैड दिस थिंग इन माइंड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. दैट टाइम ही स्टार्टेड अ बिजनेस दैट वाज राइस का जो नॉर्मल बिजनेस था, चावल वावल का। हाँ. फिर उनको लगा कि एक ब्रांड डेवलप करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोई ब्रांड नहीं था, अपना कोई ब्रांड नहीं था फूड प्रोसेसिंग में या एफएमसीजी में जी। तो उनके माइंड में ये हमेशा था कि एक ब्रांड होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली जो यहाँ पे फूड स्टफ आता था वो अमृतसर से आता था। यहाँ पे बहुत सारे पंजाबीज काम करते थे। आपको डाउनटाउन, आप अगर आपने देखा हो, वो मार्केट था। हाँ। तो यही था कि अमृतसर से जो भी उनको बचा कुचा, वो जो भी डाउन क्वालिटी होता था वो यहाँ पे आ जाता था। तो दैट क्लिक्ड इन हिज माइंड। तो वो चाहते थे कि कोई एक ब्रांड क्रिएट किए जो कि क्वालिटी के बेस पे जाना जाए। तो इवेंचुअली ही लेड स्टोन ऑन दैट और उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बड़ी मेहनत की स्टार्ट में। उन्होंने स्पाइसेस बिजनेस स्टार्ट शुरू किया, स्पेशली विद 2-3 आइटम्स जो यहाँ पे पहले होता था, हल्दी, मिर्च, सौंफ, ये 3 आइटम होते थे। तो उन पे उन्होंने काम किया राइट टिल 1998। ऑलमोस्ट मेरे कुछ कजन्स भी उनके साथ में थे, उनके भाई के लड़के थे वो थे। तो 98 तक ये ट्रेडिशनली फैमिली बिजनेस की तरह काम किया, एक सेटअप किया। तो फिर इवेंचुअली व्हेन आई वाज स्टडीइंग, आई वाज जस्ट फिनिशिंग माय ग्रेजुएशन, आई वाज सपोज्ड टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, एमबीए आगे करना था, किया भी।
اب جب اس کا جو باقی لاسٹ کے 6 مہینے تھے تو انہوں نے ایک بار بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, 99 کی بات ہے, 2000 کی بات ہے جی, تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آئی وانٹ یو ہیئر فار 3 months. آئی ایم شیئرنگ دس فرام دا کور آف مائی ہارٹ. دس از اسٹوری وچ آئی ہیو ناٹ شیئرڈ ود اینی میڈیا چینل ٹل ناؤ. سو انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں آپ آئیں گے یہاں پہ تو مجھے ہیلپ کریں گے 5-6 مہینے, پھر دین یو, بیکاز ایک ہوتا ہے جب میں باہر تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ بیکاز آئی ہیو ہیڈ گاٹ اے ٹیمپرری جاب آلسو دیر ایٹ اے ویری گڈ لیول. مجھے آفرز بھی آ رہے تھے کہ وہاں پہ سیٹل ہونے کے, لنڈن میں سیٹل ہونے کے لیے اچھے آفرز آ رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آئی ہیڈ اندر آئیڈیا کہ 2-4 سال وہاں دے کے پھر میں واپس آؤں. تو ایونچولی وین آئی کیم بیک ہی ٹولڈ می ٹو ہینڈل. جب میں نے یہاں پہ دیکھا تو میں نے یہاں پہ ٹیلنٹ دیکھا لڑکوں میں, ڈائریکشن لیس ٹیلنٹ. کوئی نا جو یہاں فیملی بزنس تھے, گائیڈ کرنے کی ضرورت تھی. جو ہمارا بزنس بھی تھا یہ ایک ٹریڈیشنل بزنس کی طرح چل رہا تھا. تو میں نے کوشش کی, میں نے پہلے 6 مہینے بات ہی نہیں کی ان کو جانے واپس, کیونکہ میں نے کوئی ایک سیٹ اپ کیا, میں نے بڑے انٹرویوز کیے, میں یونیورسٹی میں گیا, یہاں کے لوکل جو گریجویٹس نکلتے تھے ان سے بات کی, ان کو ٹرین کیا. کچھ ایسے لڑکے بھی لیے جو کہ 12ویں پاس بھی تھے, ان کو بھی تھوڑا بہت ٹرین کر کے ایک پروفیشنل سیٹ اپ دینے کی کوشش کری. تب ایک طرح کا ٹیلنٹ ہنٹ کیا, ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہم نے. انفیکٹ یہ تو بزنس کیا, اسپورٹس میں بھی اسی ٹائم پہ میں, بیکاز آئی آلویز واز انٹرسٹیڈ ان اسپورٹس, آئی آلویز ہیڈ دیٹ لو فار اسپورٹس, اسپیشلی کرکٹ اینڈ فٹ بال. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ پیار تھا. اب جب یہاں پہ میں نے دیکھا ایک سیٹ اپ میں چل گیا, ایک ٹریڈیشنل, ہم نے کچھ 20-30 آئٹم اور ایڈ کیے اس میں, ہمارے بزنس میں اپنے ہی جیسے فوڈ پروسیسنگ بزنس میں 20-30 آئٹم اور ایڈ کیے, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ گروئنگ ملٹیپل فولڈس. تو ایک برانڈ اس لیول پہ ڈیولپ ہو گیا, اس لیول پہ ڈیولپ ہو گیا کہ یہ ایک ایسٹ بن گیا, ناٹ فار جسٹ دا کمل گروپ, اٹ بیکیم این ایسٹ فار ہول آف دا کمیونٹی. کیونکہ ایک امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو یہاں پہ نہیں تھی وہ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ کی. آپ کو میں یہ فخر سے بات کہتا ہوں کہ جو ہماری کمپنی ہے, اسپیشلی فوڈ پروسیسنگ میں, اسپائسز میں, جو یہ ہے اس کا سیلف ریلائنٹ ہے کشمیر. 90% پروڈیوس وی پروڈیوس ہیئر اونلی, مینوفیکچر یہیں پہ ہوتا ہے. جی, انفیکٹ را مٹیریل باہر سے آتا ہے بٹ فنشڈ گڈس یہیں پہ بنتے ہیں. کوئی باہر کے برانڈ جیسے ایم ڈی ایچ تھا, پیکیجنگ سارا ایوری تھنگ وی ہیو ان ہاؤس ایوری تھنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ باہر کے برانڈ لائک ایم ڈی ایچ ویری ویل نون, ایوریسٹ ویری ویل نون, وہ بڑے بڑے برانڈ, بڑی کوشش کی انہوں نے. ایک بار میں ایم ڈی ایچ, وہ ایک مہاشے جی ہے, بڑے سینس آج اب نہیں رہے, وہ 102 سال کی عمر میں مرے, تو ان کے پاس میں ملا. میں ایک بار ایک فنکشن میں, ایک بزنس کانفرنس تھی, تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں. میں نے کہا ایسے ایسے. ان کو جب میں نے انٹروڈکشن دی, میں نے کہا بیٹا آئی شوڈ کنگریچولیٹ یو آن ون تھنگ. I said what? He said it's the only brand which we couldn't compete in whole country. تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے, میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے, میں نے آپ کی کوالٹی کا سارے کا بڑا نام سنا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف دین دیٹ برانڈ واز ڈیولپڈ. تو یہ برانڈ جو بنا, یہ پہلے یہ پرائمریلی پہلے فوڈ پروسیسنگ میں بنا, پھر وینچر بہت سارے بزنسز میں ہوا, ایگریکلچر ہارٹیکلچر میں آپ ہے, اب ٹوریزم میں وینچر کر رہے ہیں, ہم فشریز میں آ رہے ہیں, بہت سارے ملٹیپل سیکٹرز میں ہم نے اسٹارٹ کیا. تو جو آپ کو جاب اپورچونیٹی ملی تھی یا باہر لنڈن میں سیٹل ہونے کی اپورچونیٹی مل رہی تھی, آپ نے وہ ساری چیزیں سیکریفائز کر کے اپنی جو مدر لینڈ ہے, میں آپ کو یہ بولنا بھول گیا کہ جب اب واپس جانے کا ٹائم ہوا, دین آئی ون فائن ڈے آئی وینٹ ٹو مائی ڈیڈ, آئی ٹولڈ ہم اب تو میں واپس نکلوں, اب تو سارا سیٹ ہے. تو ہی سیڈ this word I still remember, that's the motivating factor for me. He said it's a matter of 5,000 families directly. Okay. If you want to risk it, then go. That was his word. When he told me this word, my legs didn't move an inch. He said, no, you have to, you stay here if you want. He didn't pressurize me, but it was that motivation, that emotional bond he put me into. I said, no, I have to stay back. I have to contribute to my state and to my people. I have to create employment opportunities. اور فاروق صاحب, ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جڑے ہیں, اتنی فیملیز ہیں آپ کے ساتھ جڑے, ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, اتنا روزگار آپ دے رہے ہیں, اور ایک ینگ لڑکا ہمارے کشمیر سے اتنا اچھا کام کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. وی فیل پراؤڈ آف یو. تھینک یو سر. فاروق بھائی, ہر ایک بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ہارڈ ورک درکار ہوتا ہے. انیشیلی آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟
دیکھیے جموں کشمیر میں ملٹیپل چیلنجز ہیں. جی. اگر بزنس کے حوالے سے بات کریں تو ملٹیپل چیلنجز ہے. چیلنج ہمارے پاس میں سب سے پہلا چیلنج جو میں نے آپ کو بولا, یہاں پہ ان ایمپلائمنٹ ہے. ہمارے پاس میں بہت سارا لوگ ہیں بٹ دے ویئر ناٹ ایمپلائیبل. یہ جو ہے نا وہ اسکل نہیں تھا, اسکل کی بہت کمی تھی. تو یہ سب سے پہلے ورک فورس, جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پروفیشنل ورک فورس چاہیے جو کہ اسکلڈ ہو, جو کہ آپ کا کام آگے چلا سکتے, جو کہ سسٹم میں آپ کا کام آگے چلا سکتے. پہلے وہ پرابلم تھی, اس میں بڑی دقتیں آئیں. دوسرے یہاں پہ چیلنجز تھے, آپ کو میں ایک ایگزامپل بتاؤں. یہاں پہ ایونچولی پورے سال, اگر آپ پوری کنٹری کے پورے گلوب میں کہیں تو اراؤنڈ 320 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ میں یہ حال تھا, میں آپ کو لیٹ 90s سے لے کے آج تک کی بات, آج تک کی کیا 2018 تک, 17 تک, 16 تک یا 20 تک کی بات کہہ رہا ہوں. سو وی ہیڈ ہاف آف ورکنگ ڈیز. ہمارے پاس 180 ورکنگ ڈے ہوتے تھے. سو دیٹ یوز ٹو ریز آر کاسٹ. بالکل, ایک بزنس کو گرو کرنے کے لیے جب ایٹماسفیئر ہونا چاہیے, جب فکسڈ ایکسپینسز آپ کے بلڈ ہوتے ہیں, جو کام آپ 320 دن آپ کو ملتے ہیں کرنے کے لیے, وہ آپ کو 180 دن میں ہی آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے. 180 obviously it would be burden. آپ کو پھر کمپیٹ کرنا ہے. دیکھیے آپ کو یہاں پہ ہی نہیں سیل کرنا ہے, آپ کو باہر کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, باقی اسٹیٹس میں کام کرنا ہے. تو آپ کیا پروڈکٹ کمپیٹیبل ہونا چاہیے ود ریسٹ آف دا ورلڈ. آج ایسا نہیں ہے کہ ہم پروڈکٹ بنائیں گے تو اوپن اکانومی ہے, کہیں سے بھی آج آپ انڈیا سے چھوڑیے باقی علاقوں سے, باقی کنٹریز سے بھی پروڈکٹ آ سکتا ہے سیدھا یہاں پہ, اینڈ وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دیم. وی کانٹ سروائیو آن سے ایموشنل بزنس اونلی. وی ہیو ٹو بی کمپیٹیبل, وی ہیو ٹو بی اپ ٹو مارک, وی ہیو ٹو بی ٹو دیٹ لیول ویئر ان وی کین کمپیٹ ود دیم. تو یہ ہمارے ساتھ میں ایک چیلنج ہوتا تھا کہ فکسڈ کاسٹ ہمارے بلڈ ہوتے تھے. اس پہ بھی آپ کو میں ایک نہایت ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. 2012 میں یہاں پہ رتن ٹاٹا جی اور بڑے کنٹری کے ٹاپ بزنس مین آئے تھے یہاں پہ. تو یہ بھی میرے ساتھ میں ایک یونیک ایکسپیرینس ہے میری, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2012 میں جب رتن ٹاٹا, عظیم پریم جی اینڈ آل دیز گائز انفوسس سے آئے تھے, اپنے یہ سی اوز آئے تھے کنٹری وائڈ. جب وہ یہاں پہ آئے, ہمارے ان دنوں یہاں پہ جو بھی تھے, یہاں پہ چیف منسٹر تھا, باقی لوگ بھی بیٹھے تھے. تو ہمارے کو ینگ انٹرپرینئرس کو انہوں نے بلائے. وی ور 10-12 آف اس ور دیر. تو وی ہیڈ لنچ ود دیم. تو دین وی اسٹارٹیڈ. تو ہم نے ان کو بولا, آئی اسٹارٹیڈ ایک کنورسیشن. میں نے ان کو بولا, سر ناؤ وی آر ایٹ اے لیول ویئر ان وی نیڈ اے پش ٹو take it to the next level. We don't need money from you, we don't need anything from you, we just need technology transfer from you so that we would grow to that level. So we need your guidance, as you are the top businessman of the country, we need your guidance. You know, Ratan Tata ji intervened. I mean, the guy, I mean, he is a role model in business for me. He said, what's your name? I said, my name is Farooq. He said, beta, let me tell you something. You tell us that we have to learn, you have to learn from us. Let me tell you, we have to learn from you. I said, what? What are you saying, sir? He said, I'll explain. He explained, he said, our business will not run. اگر 2 دن کی اسٹرائک ہوگی, ہمارا بزنس پورا وائپ آف ہو جائے گا. آپ 3-3, 4-4 مہینے بند رکھ کے بھی آپ کے بزنس وائبل ہو جاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ وی ہیو ٹو لرن اٹ. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ سو دیٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ہی انکریجڈ اس ود. ہی سیڈ, نو, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ہیئر ایٹ دس لیول, اف یور بزنس از ہیئر, اگر آپ کنٹری کے سب میجر کریں, یو شوڈ کنسیڈر اٹ ہیئر. سو that was sort of appreciation we had. There are a lot of challenges. Opportunities obviously بھی ہوتے ہیں. جب جہاں challenges بھی ہوتے ہیں وہاں پہ opportunities بھی بہت ہوتی ہے, وہاں پہ returns بھی high ہوتے ہیں اور یہ جو ہے risks بھی high ہوتی ہے. تو یہ challenges ہے ہمارے پاس میں. اور دوسرا پھر لاجسٹکس کا مسئلہ ہے, جو ہمارے آل ویدر روڈس بھی بہت کم ہے. ہمارا سری نگر جموں جو ہائی وے تھا, یہ ہمیشہ ونٹرز میں 3-4 مہینے میں 15 دن بند رہتا ہے. تو ہمارے ورکنگ کیپٹلز بھی ڈبل ہو جاتے ہیں, وہ بھی کاسٹ برڈن ہو جاتے ہیں ہم پہ. تو بہت سارے چیلنجز ہیں. بٹ فارچونیٹلی ون تھنگ از دیئر, وی ہیو ٹیلنٹ, وی ہیو کیپیسٹی. اگر ایک برانڈ بلڈ کیا جائے کوالٹی کے بیس پہ, ایمانداری کے بیس پہ, صحیح بات ہے, تو اٹ ول ورک اینڈ وی آر ایگزامپلس فار دیٹ. صحیح ہے. اچھا فاروق, یہ بتا دیجیے, جب ایک کوئی بھی بزنس ایک سکسیس گین کرتا ہے, کامیابی کی منزل پاتا ہے,
تو وہ کامیابی کو سسٹین کرنے کے لیے کن خاص چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک بزنس مین کو؟ دیکھیے 3 چیزیں مجھے جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی تھی بچپن سے، جو مجھے گروم کیا. سب سے بڑی بات بزنس میں آنیسٹی ہے. اینڈ دا گروتھ یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اوور نائٹ گروتھ. You have to work for it. You have to contribute for it. You have to work for it. It has to be like a ladder going step by step by step. Honesty, dedication, hard work. These are 3 basic ingredients for the success. Okay. اس کے بعد میں لک کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، بٹ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو obviously luck will come in your way. فاروق بھائی، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اس پروگرام میں. بریک کے بعد آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے. اس بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے ہیں فاروق امین. اس بریک کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا پھر سے اقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. ہمارے ساتھ آج صبح جڑے ہیں ایک ینگ انٹرپرینر اور بہت ہی اچھے نوجوان بزنس مین ہیں فاروق امین صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جو گولز ہیں ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دینا چاہتے ہیں. فاروق صاحب، یہاں کی جو لیڈنگ بزنس پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ جو یہاں کے جو بڑنگ لوگ بزنس سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کون سے انیشیٹیوز یا کیا ایفرٹس کرتے ہیں؟ دیکھیے لکیلی پچھلے 4-5 سال سے میں کشمیر چیمبر آف کامرس سے، پہلے میں CII کنفیڈریشن آف انڈسٹریز میں چیئرمین تھا یہاں پہ. اس کے بعد میں پورے JNK میں چیئرمین تھا. پھر کشمیر چیمبر آف کامرس میں سیکرٹری جنرل 2018 سے. جی. تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جو بھی ہم سرکار کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی بھی میں لیکچر دیتا رہتا ہوں ان کو، ینگ انٹرپرینرز کو، ینگ بڈنگ انٹرپرینرز کو، جو اسپائرنگ انٹرپرینرز ہیں ان کو ہم لیکچرز دیتے ہیں، ان کو ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. انفیکٹ ہم چاہتے ہیں، ہم نے 2-3 ماڈلز بنا رکھے. ایک ماڈل تو ایسا تھا جس میں میں نے ڈائریکٹلی اپنی کمپنی کے ساتھ منسلک کچھ انٹرپرینرز کو لیا، کچھ لڑکوں کو لیا جو کہ بیچارے جاب ڈھونڈ رہے تھے. آج وہ 20-20 25-25 لوگوں کو جاب دے رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا تھا، جو ہمارے الائڈ پروڈکٹس ہیں ان کی پروڈکشن اپنی کوالٹی کنٹرول میں ان کو دی تھی. تو ان کے پرچیز بھی ہم دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے اور سیل بھی ہم ہی کر دیتے تھے. ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ پروڈکشن چلانا اور ان 20 لوگوں کو جاب دینا وہاں پہ. تو یہ ایک ماڈل بھی تھا، بٹ یہ ایک لمیٹڈ ماڈل رہے گا کیونکہ میں کتنے لوگوں کو 4 5 10 15 لوگوں کو ایسے کر سکتا ہوں. بٹ ڈائریکشن کے لیے ہمیشہ ہم رہے ہیں. ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم کالجز میں جاتے ہیں، ہر کسی فورم میں بولتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور انفیکٹ گورنمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک پریفرنس پالیسی رکھے ینگ انٹرپرینرز کے لیے، جہاں پہ ان کو ایک سنگل ونڈو میں کلیئرنسز ملے اور ایزیلی لینڈ الاٹمنٹ ہو جائے. ایک انڈسٹریل اسٹیٹس میں ایک اسپیسیفک پورشن ان کے لیے رکھا جائے تاکہ ان کو پریفرنس ملے، کہ تاکہ وہ بگ فشز کے سامنے وہ پھر بیچارے اپنا کام کر سکے، ان کو ایک ایزیلی ایک انٹری ملے، انٹری لیول بزنس ملے. باقی گروم کرنے کے لیے جو بھی ان کو ہیلپ کے لیے ہم ہمیشہ چیمبر آف کامرس میں ایک سیل رکھی ہے ہم نے یوتھ کی. تو جو بھی کوئی بھی ہمارا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. کہیں پہ بھی کوئی بھی دقت آتی ہے وی سپورٹ. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کی نظر میں کون سے ہمارے ایسے بزنس سیکٹرز ہیں جن کو ہم جموں کشمیر کی اکنامی کے بیک بون کہتے ہیں، لیکن ان سیکٹرز میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ آپ کا اظہار خیال چاہتا ہوں. دیکھیے کل ہی میں اس کے بارے میں ڈسکشن ایک پروگرام میں کر رہا تھا. جی. بہت سارے سیکٹرز ہیں ہمارے یہاں پہ. جموں کشمیر از اے گولڈن مائن ایز فار ایز بزنس اینڈ اپارچونیٹیز از کنسرن. ہارٹیکلچر ایگریکلچر ہمارا ایسا ہے کہ یہ پورا اکانومی روباسٹ کر سکتا ہے ہمارا. دوسری ہارٹیکلچر، یہ جو ایگریکلچر کے بعد میں ہمارا IT سیکٹر، ہمارا ایسا اچھا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ. IT کوڈ بی اندر. اچھا ہینڈی کرافٹ، جو ہمارا جو صنعت کار ہے، ہمارے جو یہ آرٹیزنز رہ چکے ہیں، یہ جو ان کے ہاتھ ہے یہ سونے کے ہاتھ ہے. اب یہ جو ہے یہ ٹریڈ بھی ڈائی ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے چلایا جائے. یہ آرٹ سکولز ہم گورنمنٹ کو بولتے ہیں، کارپیٹ ولیجز جیسے شال کے لیے پشمینہ ولیجز. آپ ولیجز کا اہتمام کریں جہاں پہ ریسپیکٹیبل جگہ ملے اس کام کرنے والے کو، اس لڑکے یا لڑکی کو، چھوٹے لڑکے یا لڑکی کو جس کو کام کرنا ہے، اس کو ماحول ملے، اس کو ایک AC ہو، اس کو ایک ماحول ہو، اس کو عزت سے بیٹھنے کی جگہ ہو جہاں پہ وہ اپنا آرٹ کا کام کرے دن. تو
یہ ہم نے سرکار کو پرپوزل دے رکھے ہیں, 2-4 پرپوزل دے رکھے ہیں. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اگر وہ پائی تکمیل پہ آیا تو جو کہ ہمیں سرکار نے ایشورنس بھی دی ہے, اگر وہ آرٹ اور آرٹیزنس کو کام کرنے کا وہ پلیٹ فارم مل گیا, مارکیٹنگ کے ایونیوز این نمبر آف ایونیوز ہے, مارکیٹنگ پرابلم ہے بٹ اس کے ایونیوز این نمبر آف ایونیوز, اس کے لیے بھی سرکار سے ہم نے ڈفرینٹ لیول پہ بات کی ہے کہ فورن جو ہے ٹریڈ فیئرز جو جہاں پہ ہے ان کے لیے, انہی آرٹیزنس کے لیے وہاں پہ جگہ دے. تو یہ بھی ہمارا ایک اکانومی روبسٹ ہو سکتا ہے. ہینڈی کرافٹس, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, فوڈ پروسیسنگ ہے, گرین انڈسٹری ہے, آئیڈیلی سوٹڈ, جموں کشمیر آئیڈیلی سوٹڈ فار فوڈ. اس کے بعد میں آپ کا آرٹ کلچر ہے, اسپورٹس میں ہمارے یہاں اتنے ایونیوز ہیں آج کل. اسپورٹس میں آپ دیکھیے, اگر آپ ہیلتھ سینٹرز کی بات کریں, میڈیکل ٹورزم کی بات کریں, وی آر آئیڈیلی سوٹڈ فار دیٹ. ہم ہیوی انڈسٹری میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. دیکھیے ہیوی انڈسٹری ہوتی ہے جیسے آپ یہ جو ہے اسٹیل انڈسٹری کھولے, اب یہ بڑے پروجیکٹ, بہت زیادہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں, اور اس میں ہم سوٹڈ جو ہماری لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ ہے. دیکھیے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. صحیح بات. ریسورسز جو ہمارے ہیں ہم اس میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. گروپس لائک ٹاٹاز, دیز متلز اینڈ آل دیز, بہت زبردست کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں سے بھی. تو ان کے ساتھ میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہم وی آر آئیڈیلی سوٹڈ فار فوڈ پروسیسنگ, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ہینڈی کرافٹس, ٹورزم ہمیشہ ہی ہمارا رہا ہے. آرٹ اینڈ کلچر, اسپورٹس, ہیلتھ کلبس, میڈیکل ٹورزم, اس کے لیے آئیڈیلی سوٹڈ ہے. اٹس اے گولڈ مائن فار دوز بزنسز. اچھا, آپ کے جو اچھے بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو پروگریس کرنے کے لیے یا ان کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے آپ کن چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ بات کریں جو بزنس یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے, دیکھیے یوتھ میں, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو یہاں پہ ہم جیسے پلان کرتے ہیں, یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہم میں کہ یہاں پہ بھیڑ چال جیسی ٹائپ ہے. یہاں پہ کسی نے دیکھا, اس نے کچھ کیا, نہیں وی ہیو ٹو فالو دس بزنس اونلی, وی ہیو ٹو ڈو دس. یار پتہ نہیں کیا ہے, تو بلینر بن گیا دن میں. ایسا نہیں ہوتا بزنس میں. دیکھیے وین ایور یو ہیو اے پروجیکٹ یو نیڈ ٹو ریڈ اٹ, یو نیڈ ٹو پٹ اٹ آن گراؤنڈ. یہ کیا منز آئی ول ٹیل یو سم تھنگ, دیر واز دیٹ ٹائم منرل واٹر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تریش نام سے. بالکل. تب کوئی منرل واٹر نہیں ہوا کرتا تھا. جب ہم نے تریش نام سے منرل واٹر ہم نے لانچ کیا تھا جموں کشمیر میں, تب کیا ہوا تھا کہ سارے دوڑ گئے پھر اسی ریس میں. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا دوڑنے کا, تو وہ اسی لیے تو میں نے کیا تھا لوگ کریں اس میں. بٹ پرابلم یہ تھی لوگ کیلکولیشن کیسے کرتے تھے. کسی نے پروجیکٹ کا نہیں گیا گراس روٹ لیول پہ, جب بھی مجھے کوئی کرتا تھا میں اس کو گائیڈ کرتا تھا کہ ایسے ایسے ہے, یہ ایسے ہو جائے گا. وہ کہتے تھے یار بوتل ہوگی 2 روپے کی, ڈھکن ہوگا 15 پیسے کا, پانی فری ہے 2 روپے 15 پیسے میں بنتا ہے, 20 روپے میں بیچتے. I had no calculations. This is the non-serious approach we do with whenever we start some project. جی. So it has to be professionally done. جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ یہاں پہ کرنا چاہیں, اس کو پروفیشنلی ہینڈل کرنا چاہیے, اس کا مارکیٹ ریسرچ کرنے چاہیے. اس کا دیکھیں جب پروجیکٹ رپورٹ ہی غلط بنتی ہے نا, بزنس وہیں پہ ستیاناش ہوتا ہے. صحیح بات. اسی وجہ سے جو بھی بزنس یہاں پہ خراب ہوتے ہیں, NPAs ہوتے ہیں, 90% بزنس نان پلاننگ کی وجہ سے ہوتی ہے, 10% حالاتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. 90% میں آپ کو ابھی بھی بولتا ہوں, میں سارے گورنمنٹ فارمز میں بھی بولتا ہوں اور سارے ینگ انٹرپرینیورس کو بھی بولتا ہوں, اٹس اونلی بیکاز دیر از نو پلاننگ. جو پروجیکٹ رپورٹ ہے وہ پروجیکٹ رپورٹ صحیح پروجیکٹ رپورٹ ہوتا نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ ایسے انہوں نے ایسے ہی سوچا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بوتل کا منرل واٹر کا سمجھا ہے, ویسے ٹائپ کا ہوتا ہے. اچھا, اگر کوئی بڈنگ انٹرپرینور اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, ایک تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ان کے لیے, ان کو کیا ڈائریکشن دیں گے آپ کیا ایڈوائز کریں گے, اور ان کو خاص کر کون سی ضروری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات پروجیکٹ رپورٹ جب وہ بنائیں, وہ پریکٹیکل پروجیکٹ رپورٹ ہونی چاہیے. وہ فوٹو کاپی نہیں ہونی چاہیے جو کہ باہر کنسلٹنٹس کے پاس ہوتے, فوٹو کاپی کر کے 5 اوپر والا ہی پیج, اور وہ خود سمجھنا چاہیے کہ اس میں پروجیکٹ رپورٹ ہے کیا. Obviously it's not about, دیکھیے اب کیا ہوتا ہے بہت سارے بزنسز میں, بہت سارے پروجیکٹس میں پرابلم یہ بھی ہوتی ہے, انڈر فائنانسڈ ہوتے ہیں. انڈر فائنانس کیا ہوتا ہے, انڈر فائنانس ہوتا ہے جب پروجیکٹ رپورٹ میں لکھا ہے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, جبکہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ اس کی 30,000 کی ضرورت ہوتی ہے, سب ایکچوئل گراؤنڈ پہ. اب وہ
90 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, उसकी फोटो कॉपी है, ऊपर पेज ही चेंज है, तब से सारे रेट सारा चेंज हो गया. अब उसने 10,000 रुपए का अरेंजमेंट किया, उस बिजनेस को चलाने के लिए 30,000 की जरूरत थी. अब जब 10,000 में उसके पहले ही खत्म हो गए, वो खत्म हो गया बिजनेस, वहीं पे फिनिश हो गए. सही बात. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्राइमरी थिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो उसके बनने हैं, उसको समझना है, उस प्रोजेक्ट को समझना है, ये मार्केट में उसका करना है, आपने सर्वे करना है, प्रॉपरली देखना है. पहले आपके बेसिक्स राइट होने चाहिए. हाँ. जब बेसिक्स राइट होंगे देन यू वुड ग्रो. सही मैं आपको हर किसी ट्रेड का ये फंडा है, बेसिक्स पहले आपने राइट सेट करो, आपने स्वॉट एनालिसिस करो, ये जो है आप अपॉर्चुनिटीज देखो, थ्रेट्स देखो, आप देखो कैसे आपको कैसे आप चला सकते हो उसको बिजनेस में. थ्रेट्स को भी कैलकुलेट करो, अपॉर्चुनिटीज को भी कैलकुलेट करो, एंड बी कैलकुलेटेड, प्रॉपरली कैलकुलेटेड, यू वुड सक्सीड. और उसके बाद में आपको हार्डवर्क की जरूरत है जी, जो मैंने डेडिकेशन, इनकी जरूरत है आपको. फारूक भाई, हम इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान होते हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनके लिए एक गाने का एहतमाम करते हैं. हाल ही में हम सरकार की बात कर रहे थे. हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था JK बीट्स से, जो यंग टैलेंट हमारा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के वसातत से एक इनिशिएटिव लिया था उन्होंने. एक म्यूजिकल जर्नी वो है, नए लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, और जो हमारे लेजेंडरी सीनियर लोग हैं वो भी अपने गाने उसमें. तो उसी प्रोजेक्ट से गाना हम आपकी खिदमत में चलाते हैं, और आपके साथ साथ हमारे देखने वाले भी ये गाना देखते हैं. तो आइए इस गाने के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं. तो नाज़रीन, देखते हैं ये गाना, उसके बाद फारूक अमीन से गुफ्तगू जारी रखते हैं. रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां. कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां. रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां. पीला फुल कंदायो तो किया वो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं. ओ पीला फुल कंदायो तो किया हो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं, सलाम जदों बाबा मैं. फुल फुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां. रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां. रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तेरे बिन दुनिया दे हसे मंद लगदे. ओ रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तोड़े बिन दुनिया दे हसे मंद लगदे, हसे मंद लगदे. खुल खुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां.
रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। दिन रात तोड़े ही खयालां विच भुल्लिया, बन के दीवाना मैं तेरे उत्ते डुल्लिया। हो दिन रात तोड़े ही खयालां विच भुल्लिया, बन के दीवाना मैं तेरे उत्ते डुल्लिया, तेरे उत्ते डुल्लिया। सच मन तेरे नाल सदा मैं निभानिया, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह सुबह हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त और नामी गरामी शख्सियत हमारे जम्मू कश्मीर से फारूक अमीन साहब, एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। उनसे बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के बारे में और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हो रही है। फारूक साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है आपके बिजनेस में? हाउ यू मार्केट योर बिजनेस? बैकबोन है, हाँ। देखिए बनाने के लिए तो कोई भी बना ले, सही बट बात। अल्टीमेटली दैट प्रोडक्ट हैज टू सेल इन द मार्केट। सही बात है। इसमें मार्केटिंग के लिहाज से जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जी। एक हमारी प्रॉपर टीम है मार्केटिंग की। जैसे तकरीबन हमारे 80 से 90 लड़के मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलरली फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हमारा एक्सपोर्ट के लिए अलग है, हमारे नेशनल जो सेल्स के लिए अलग है, जो हमारे जोन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स है इनके लिए अलग अलग है, हमने रखे हुए सेल्स के जो हेड्स है। तो मार्केटिंग का लिहाज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, अगर आपका जो है बेसिक्स राइट है, जो मैंने आपको कहा, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको प्लेसमेंट करने में अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, अच्छी तरीके से जाएंगे, यू वुड बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट। आप उसको पहुंचाने के लिए तैयार। बट यही है कि एक नए प्रोडक्ट को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। आपकी बात बड़ी सही है। आप जो है एस्टैब्लिश ब्रांड के लिए तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, उसको ऑलरेडी मार्केट बना होता है। अब जो ये नए ब्रांड है हमारा, अपने आप देखें तो मैं बड़ा खुश होता हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे, आजकल फेसबुक पे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स। आप केक्स देखिए, आप बेकरीज देखिए कैसे कुछ, आप हिरसा देखिए, आजकल हिरसा, आप दही देखिए, दही होममेड होता है, अचार होममेड होते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आई मीन देखो, एक छोटी लेवल पे मार्केटिंग करना, फिर उसको प्रमोट करना। क्लोथिंग में देखिए आप, जो हमारे फिरन का है, आप देखिए कितना टोपियां है, फिरन है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये है, दीज आर द यूनिक वेज। अब देखो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, दिस अ पावरफुल टूल फॉर मार्केटिंग। सही बात है। तो आप वहां पे पहुंच, दिस इज द बेसिक। आप पहले वहां से आप जब हाईलाइट होते तो ऑब्वियसली देन द कंपनीज और ये जो शॉप ओनर्स हैं या ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं,
दे लुक फॉर योर प्रोडक्ट, या होजरीज है या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम बनाते हैं, इसका सबसे बड़ी बात है आजकल जो ये सोशल नेटवर्किंग का टूल है, ये बहुत पावरफुल टूल है। बहुत सो मुझे दिल से खुशी होती है हमारी यंग लड़के और लड़कियां जो काम कर रहे हैं जी, जो ग्रोथ इनको मिल रही है इसमें। आई एम सीइंग पीपल वर्किंग। कल कुछ दिन पहले, एक 5-6 महीने पहले हमारा SKICC में प्रोग्राम था, 800 यंग एंटरप्रेन्योर्स थे। एक लड़की मैंने देखी तो शी वॉज टेलिंग मी शी हैज अ टर्न ओवर ऑफ 3 crore रुपीज, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस लेवल पे एक यंग एंटरप्रेन्योर को आइडिया आना, फिर उसको फ्लोट करना मार्केट में, फिर वो मार्केट से फिर वो उसका मार्केट डेवलप करना, सही बात। उसका मार्केट डेवलप, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको पहले भी कहा, वी हैव नो डर्थ Yes. ऑफ टैलेंट हियर, स्काई इज द लिमिट। बट यही है कि दिमाग इस्तेमाल करना है, बेसिक्स राइट्स सेट करने और मार्केट कॉन्फिडेंस से करना है। जो हुनर आज देखा है मैंने, इवन फ्लावर कटिंग में, कट फ्लावर में, अब देखिए यू वुड बी सरप्राइज। मैं जो टैलेंट देखता हूँ, वल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है दिल से कि हमारा यंग टैलेंट इतना अच्छा है। That's why I'm telling you, I'm optimistic that our future is very bright. इंशाल्लाह। तो फारूक साहब, आपका भी खासा लंबा कैरियर है आप बिजनेस में, आप पूरा टाइम डेडिकेट करते हैं इस बिजनेस में, लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद जब आप अपने आपका जो सफ़र है, जब पीछे आप नज़र दौड़ाते हैं, तो आप क्या ज़्यादातर एंजॉय करते हैं, या किस चीज़ पे आपको एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है? सीरियसली देखिए, दिल से आपको बात कह रहा हूँ, मुझे अपना कंट्रीब्यूशन यही लगता है कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को जी। एक क्रिएट हुआ है, दिस डजंट बिलोंग टू फारूक अमीन, इट बिलोंग्स टू द स्टेट, इट बिलोंग्स टू आवर कश्मीर, इट बिलोंग्स टू आवर कश्मीर। हमारे को ये जम्मू कश्मीर का जो ये ब्रांड बना है, ये फ्यूचर एसेट है, ये फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ बनी है जी। हमारे बहुत सारे मेरे फेलो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे ब्रांड्स डेवलप किया, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है जी, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री में है। तो बड़ी खुशी होती है जैसे अगर ये चीज़ें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लोगों के लिए बने, क्योंकि यहाँ पे जब यूथ ग्रेजुएट होता है तो वो कहता है क्या करना है, बेचारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। सही बात। तो दे गो आउट, मोस्ट ऑफ आवर यूथ गो आउट टू वर्क। तो इसीलिए इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि एक सेटिस्फैक्शन है कि इसीलिए मैं वेंचर करता हूँ मोर एंड मोर इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। अभी मैं टूरिज्म सेक्टर में, अभी हम डिफरेंट जगहों पे, चाहे आड़ो में है, अभी डक्सुम में है, अपना यहाँ पे गुलमर्ग साइड में है। सो आई एम वेंचरिंग इनटू टूरिज्म आल्सो कि मैं उधर भी कंट्रीब्यूट करूँ। उसके बाद में फिशरीज़ का हमने एक यूनिक कंसेप्ट स्टार्ट किया। यहाँ पे बड़े पॉन्ड्स होते थे, फिश पॉन्ड्स होते, फिशेज होते थी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे था प्रोसेसिंग प्लांट का नहीं था। यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग का नहीं होता। अब हमने इंशाल्लाह उसका काम चल रहा है, बाय नेक्स्ट मई और जून इट वुड बी रेडी। तो एक प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे बाहर आपको मिलते हैं रेडीमेड फिश फिले काइंड ऑफ थिंग, दैट ऑल्सो यू विल गेट इट। तो इट्स अनदर, ये करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सही बात। तो ये सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं पे ये कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, किसी को रोजगार देते हैं तो आपको सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिलता है। ये दैट्स अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा फारूक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हाथ दर के सिर्फ नौकरियों का वेट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिले या कहीं सेटलमेंट हो जाए या कहीं अब्रॉड कहीं कंपनी में जॉब मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कि हर एक को गवर्नमेंट नौकरी मिलना वो भी पॉसिबल नहीं, मुश्किल है सर। आप क्या एडवाइस करते हैं उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, वो कैसे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें? देखिए, मैं आपको यही आपको बोलता हूँ कि एक नौजवान को अब टाइम आ चुका है कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है हर किसी जगह में, गवर्नमेंट के पीछे जॉब्स के लिए ना जाए। मुझे बड़ी ज़्यादा अपने आप को दुख होता है मुझे जब मैं एक PhD स्टूडेंट को देखता हूँ एक ऑन के जॉब के लिए अप्लाई करते हुए, बहुत अंदर से दर्द होता है। एक आर्टिस्ट को देखता हूँ जब मैं उसको जॉबलेस देखता हूँ, ये बड़ा अंदर से दर्द होता है वल्लाह। मगर इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमारे यूथ को
ایک چھوٹی لیول پہ جیسے ہمارے ینگ انٹرپرینیورز آ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بولا بہت سارے سیکٹرز میں کام بہت سارے سیکٹرز میں, ایون انسٹاگرام پہ ایک چھوٹی لیول پہ بوٹیکس کھول رکھی ہے, کسی نے کچھ سیلون کھول رکھا ہے, کسی نے کوئی کیک شاپ کھول رکھا ہے, کسی نے تل فرم, اور یہ چیزیں دیکھیے چھوٹی چھوٹی لیول پہ ایک اپنے روزگار کا ایک سسٹم بنا ہے, بیکاز جموں کشمیر نیڈس دیئر پیپل ٹو اسٹے بیک اینڈ کریٹ اپارچونیٹیز فار امپلائمنٹ. یہ چیز ہم لوگوں کو, ہمارے جوانوں کو اب ریئلائز کرنا ہے ایک چھوٹی سی لیول پہ, اور سرکار کو بھی تھوڑا بہت اس میں سپورٹ کے ساتھ میں چلنا ہے. ہم ایز اے بزنس پیپل, جو میرے فیلو دوست بزنس میں ہیں, ہمیں بھی ان کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کے بزنسز بھی سیٹل ہوں, اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بہت سارے فورمز سے جڑے ہیں جو بزنس کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر ہم یہاں کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو ان کا سپورٹ کیسا رہا؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے جو سپورٹ ملا ہے؟ خاص کر اسٹیبلش بزنس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے, ان کا بزنس چلتا ہے, لیکن جو بڑنگ لوگ ہیں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں, نئے نئے بزنس سیکٹرز میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو جیسے آپ نے کہا ہینڈ ہولڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اکثر ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو رجوع کرتے ہیں, ہمیں یہ دیجیے, یہ سپورٹ کریے, یہ سپورٹ کریے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک جانے مانے بزنس مین ہونے کے ناطے, یہاں کی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کا اظہار خیال چاہیے. دیکھیے, اگر آپ دیکھیں تو جے کے بینک, یہاں پہ ایک ہی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کام کرتی تھی جو کہ لینڈنگ کرتی تھی, وہ جے کے بینک تھی. باقی سارے یہاں سے پیسہ لیتے تھے, دیتا کچھ نہیں تھا. اچھا, بٹ اب انہوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے, گورنمنٹ سے بھی کافی پریشر ہے ان کو کہ آپ یہاں پہ کام کرو, یہاں پہ پیسہ دو, یہاں پہ لینڈ کرو, تو وہ بھی آ رہے ہیں. بٹ وہ بھی سسٹینیبل بزنس جو ان کے سکسیس سٹوریز ہے, جو یہاں پہ اسٹیبلش بزنس پیپل ہیں, ان کو فائنانس کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. نئے جو لوگ ہیں, جو نئے جو فیسز آتے ہیں, نئے انٹرپرینرز آپ کرنے میں, ان کو نہیں کرتے. آپ کی نظر میں کیا ہونا, ہم کیا ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو فائنینشیل ہیڈس ہیں؟ جو دیکھیے, ان کو ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ مہینے پہلے بیک ٹو ولیج پروگرام میں جے کے بینک نے کچھ ایک اچھا کام کیا تھا کہ تقریباً وہ کہہ رہے تھے, میں نے چیئرمین سے بات کی تھی, وہ کہہ رہے تھے کم از کم 550 لوگوں کو ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے بزنس کے اسٹارٹ اپس میں کام کیا. میں نے ان کو کہا کہ بہت بہت زبردست بات ہے, مگر میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ بہت ایک چھوٹا کنٹریبیوشن ہے آپ کا, 550 کی بات نہیں ہے, یہاں پہ لاکھوں کی بات ہے, یہاں پہ لاکھوں میں ان امپلائمنٹ ہے. صحیح بات. تو پرابلم یہ ہے کہ دے شوڈ ڈاؤن دا لائن گیو انسٹرکشنز ٹو دیئر برانچز, جہاں پہ سنوائی نہیں تھا. جیسے برانچز میں جاتے ہیں آپ, جے کے بینک کے برانچ میں ایک نیا انٹرپرینر جائے, بیچارہ ینگ لڑکا جائے, وہ اگر فائنانس لینے جائے اس کو تو اندر ہی آنے نہیں دیں گے, اس کو تو بیچارے کو کوئی سنے گا بھی نہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمارے ساتھ میں ینگ انٹرپرینرز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ڈاؤن دا لائن آپ جو ان کے ٹاپ مینجمنٹ ہے, یہ ڈاؤن دا لائن انسٹرکشن دے کہ وی ہیو اے ٹارگیٹ, یہ جیسے ڈسٹرکٹ وائز یہ ٹارگیٹ سیٹ کرے, آپ کو لانے ہیں 5000 اسٹارٹ اپس اس سال میں, اس فائنینشیل ایئر میں. ہر کسی ڈسٹرکٹ کو اپنا ٹارگیٹ دے, چاہے 28 ڈسٹرکٹ ہے, جتنے ڈسٹرکٹ ہے اس کو اپنا اپنا شیئر دے دے. تو ایک امپلائمنٹ جنریشن کی اور ایک انٹرپرینیورشپ کا ایک ویو چلے گا یہاں, زبردست ویو چلے گا. ایک چھوٹی لیول پہ, ہم نہیں کہہ رہے ان کو لاکھوں میں ان کو فائنانس دے, جس کو 1 لاکھ روپے سے کام چلتا ہے اس کو بالکل اتنا مت دے دے, تاکہ وہ کام سٹارٹ کرے کسی بھی لیول پہ. ہمارے جو جوان ہیں آج کل ایسا نہیں ہے کہ وہ شرماتے ہیں بیچارے کوئی چھوٹا کام کرنے سے. آپ دیکھیے سب ماڈرنائزیشن ہوئی. پہلے اگر آپ کوئی ایک شیف بننا چاہتا تھا, مسز بنو واز کیا تھا بیچارہ, جبکہ واضوان کی وجہ سے کشمیر کا نام ہے, نام ہے. تو اب پروفیشنلی آ گئے. اب کیفیز, چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس, میں نے ریسنٹلی کچھ یونیک سے کیفیز دیکھے یہاں پہ لڑکوں نے کھولے ہوئے. زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان میں, 10 لاکھ روپے کی, 15 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے. یہ جے کے بینک یا ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ ٹارگیٹ رکھے اپنے برانچز کو کہ اتنے آپ کو کرنے ہی کرنے سال میں, جیسے ان کو وہ فائنینشیل ٹارگیٹ دے اتنا کرنا ہے, بٹ وہ ان کو نہیں بولتے کہ اسٹارٹ اپس اتنے کرنے, اسٹارٹ اپس اتنا کرنا ہے. اگر ان کو ٹارگیٹ دیا جائے, اٹ ول روبسٹ آور اکانومی. I will fight for it. We have been fighting for it as a KCCI. We have been fighting for it. ہم نے اس کی بات ہمیشہ کی ہے کہ یوتھ کو پریفرنس دی جائے, یوتھ کو ایک
آنریبل جو ہے ڈسپوزل آف کلیئرنسز ملا جائے اور سپورٹ کیا جائے. صحیح بات. دیکھیے دس از دا وے فارورڈ. اگر ہمارے یوتھ در بدر رہیں گے, کام کچھ نہیں رہیں گے, تو یہ تو ہماری جو ہے نا ہماری خوشحالی جاتی ہے اس سے. دیکھو آج یہ حالت ہے. Unfortunate part, that is why I curse at times ourselves. We as a businessman, we curse ourselves. Whenever we put a notification for 10 posts, we get 10,000 applications. So it's a very very bad. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنی unemployment ہے, کتنا مارکیٹ میں اسٹریس ہے, پیسے کی کتنی کمی ہے گراؤنڈ پہ. تو اس کا اندازہ اس میں ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشن like JK Bank, which is our own bank, they can help, they can come up and start. ہم بھی باقی بینکس کو بھی HDFC کے کافی ہیڈس یہیں پہ آئے تھے, ان سے بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ بھی سپورٹ کو. ہم کنٹینیوسلی پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایز اے کشمیر چیمبر آف کامرس. ان کے ساتھ ملٹیپل میٹنگس کی ہے کہ پریفرنس پہ آپ اسٹارٹ اپس کے لیے, اینڈ دے ہیو ایشورڈ اس دے ول ڈو, اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ سم تھنگ فرام پاسٹ 3-4 months. دے ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ سم تھنگ. بٹ JK بینک پہ ایک بہت بڑی ذمہ واری ہے. اٹس اے اسٹیٹ, یہ جو ہماری UT کا بینک ہے, اینڈ اٹ ہیز آلویز بین بیک بون آف آر اکانومی. ہماری اکانومی کو نیکسٹ لیول تک پہنچانے کے لیے ہماری اکانومی کو آگے آنا ہی پڑے گا. ان کو آگے آنا ہی پڑے گا. ہماری یہ انمپلائمنٹ کا جو میننس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو آگے آنا پڑے گا, اور ان ینگ لڑکوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا. یہ کوئی بڑی بات ہے نہیں. باہر لینڈنگ نہ کرے, یہاں پہ لینڈنگ کرے, جموں کشمیر میں لینڈنگ کرے. اٹس مینٹ فار دا گروتھ آف جموں اینڈ کشمیر, سو اٹ شوڈ ڈو دیٹ. تو ایک چھوٹا سا بریک اور لیتے ہیں فاروق بھائی. ابھی ہمارے پاس اور کچھ سوال ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں, تو اس بریک کے بعد فاروق امین سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ صبح جو خاص مہمان ہیں, ہماری جانی مانی شخصیت جموں کشمیر بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, فاروق امین صاحب. ان سے بات کر رہے تھے. فاروق بھائی, جو ڈفرینٹ سیٹ بیکس ہمیں لگے, چاہے نامصائب حالات ہوں یا کووڈ کی وجہ سے جو بھی ہمیں ہوا, اس کے بعد جو ہمارے جو بزنس سیٹ اپس ہیں, گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ان کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے جو کرنا تھا, تو واٹ واز دا رول آف گورنمنٹ؟ آپ اس سے اور کچھ چاہتے تھے کہ آپ مطمئن ہیں کہ جو جتنا گورنمنٹ نے کیا اس کے بعد وہ صحیح تھا؟ دیکھیے 2020 میں ہم نے دسمبر میں ایک لاس رپورٹ جاری کی تھی ڈیو ٹو کووڈ اینڈ ادر تھنگس, جو ڈسٹربنسز رہی پارٹ میں. ایک ہم نے جو کہ انڈین پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوئی, انفیکٹ بڑی لیول پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی. پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی وہ چلی گئی, وہ ہر جگہ چلی گئی وہ رپورٹ. اس میں ہم نے کہا تھا ان کو کہ ہمارا یہاں پہ جو لاس تھا اس وقت 50,000 کروڑ کے قریب کا لاس ہوا تھا ان دنوں میں بیکاز آف کلوجرز. ہم نے ان کو کہا تھا آپ 50,000 کروڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم جو بزنس میں اسٹریس ہے, اگر اس میں 15,000 20,000 کروڑ پمپ ان ہو اس ٹائم کا. یہ کچھ کلوجرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے دل سے نہیں کیے, جو کہ فورسڈ کلوجرز تھے, جیسے کووڈ کا کلوجر تھا. اس میں ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کلوز کرے بزنس, سرکار نے بزنس کلوز کروایا, تو اٹ واز دا ریسپانسبلٹی آف سرکار ٹو پے فار دا لاسز انکیورڈ بیکاز آف دوز کلوجرز, جو کہ سرکار. اب ہماری پہلی میٹنگ پھر 2021 میں ہوئی آنریبل LG سے, سنہا صاحب سے. ہی ہیز بین ریئلی گریٹ ان دیٹ. پہلی ہی میٹنگ میں انہوں نے 1350 کروڑ کا پیکیج ہمارے لیے اناؤنس کیا, جس کا کہ جو کنٹریبیوشن ہر کسی کو ملا, ہر کسی بزنس, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے, ہر کسی بزنس کو اس میں پیسہ. آپ سیٹسفائیڈ ہیں جتنا بھی کام ہوا؟ ہاں, وہ بہت اچھا کام تھا ان کا. بٹ ہم نے ان کو کہا تھا, وہ اسٹیٹ نے اپنی KT سے دیا, ہم نے کہا تھا ان کو کہ سینٹر سے بھی ہمیں کچھ ملنا چاہیے. انہوں نے بھی بڑی سفارش کی تھی, بڑی کوشش کی تھی, جبکہ انہوں نے بھی ایشور کیا تھا, وہاں پہ سینٹر میں بھی ایشور کیا تھا کہ وی ول کم اپ وتھ سم گڈ. ویری ویری انفارچونیٹ پارٹ ہے, پھر وہ کووڈ کی ریسٹرکشنز پھر اگلے سال بھی لگ گئی, 2 سال پوری کنٹری کے حالت ویسے ہو گئے, تو پھر پوری کنٹری کو دیکھنا تھا ان کو. انہوں نے پھر پرٹیکولرلی ہمارا لاس ہو گیا وہ اس میں, بٹ اٹ از اسٹل انڈر کنسیڈریشن. امید ہے اس میں پھر انڈسٹریل پیکیج آیا, بہت زبردست انڈسٹریل پیکیج آیا, جس میں بڑے انسینٹیوز ہے, جس کی بات میں آپ سے پہلے بھی کر رہا تھا. صحیح بات ہے, تو بہت سارے انسینٹیوز. اچھا فاروق صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں جو بزنس سے جڑے ہیں, جڑ چکے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں,
جو ہماری گورنمنٹ اسکیمز ہیں, ڈفرینٹ کائنڈس آف اسکیمز جو ہیں, چاہے یوٹی لیول پہ ہیں چاہے سینٹرل گورنمنٹ لیول کی, اویئرنیس کم ہے, لوگوں تک وہ اسکیمز بہت کم پہنچتی ہے, اور ہمارے جو یہ جو بزنس فیٹرنیٹی سے لوگ جڑے ہیں ان کو بھی بہت ساری اسکیمز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. تو آپ اس پہ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے اس کی بہت زیادہ بڑی پرابلم ہے. اگر جو اسکیمز ہمارے پاس ایسی اسکیمز ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جی, یو کین سیٹ اپ بزنس رائٹ اوے اور اینڈ یو وڈ گیٹ آل دا بینیفٹس فرام دا گورنمنٹ. ایسی اچھی انڈسٹریل پالیسی ہے, ایسے اچھے MSME پالیسی ہے, ایسے ہماری سینٹرل اسکیمز بھی ہے. بٹ انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے, آپ نے صحیح بات بولی کہ اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے اس میں, سرکار کی بھی غلطی ہے. ابھی ریسنٹلی میری ڈائریکٹر انڈسٹریز سے میں نے بات کی تو شی سیڈ وی ہیو given instructions to our district industry centers to call the people and explain to them. اب جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے, لوگوں کو بولا جاتا ہے تو people don't turn up that time. پھر کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے. دیکھو آپ کو آن لائن پہ ہے سارا کچھ, چلو سمجھ میں نہیں آیا. ایٹ لیسٹ if a person is interested in doing business, آپ چاہتے ہیں کل آپ بزنس اسٹارٹ کریں, so what is your first step? You should go to the industries department and tell them what is the policy. اینڈ انڈرسٹینڈ. ان کے پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں وہ کیا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا فرض بنتا ہے کہ اس بچے کو یا اس بندے کو جو کہ بزنس سیٹ اپ کرنے آیا ہے اس کو سمجھائے کہ آپ کو اگر یہ بزنس ہے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملے. اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اویئرنیس جیسے میں نے آپ کو بینک کی بات کہی, صحیح بات, مجھے لگتا ہے یہ اسٹیٹ یوٹی لیول پہ ان کو ٹارگٹس دینے چاہیے ڈسٹرکٹس کو. ہمیں اتنے بزنس سیٹ اپ ہونے چاہیے, انڈسٹریز کے اتنے بزنس سیٹ اپ. پھر وہ گھر جائیں گے, وہ آفیسرز گھر جائیں گے اور گھر سے لڑکوں کو پکڑ کے لائیں گے کہ آپ بزنس کریں. آپ جب وہ ٹارگٹ نہیں ہوگا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی, آبویسلی ان کو بھی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ بھی سردیاں ہوتی ہیں, لوگ گھر پہ ہی بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں آفیسر. حالانکہ آج کل یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا, آج کل گورنمنٹ امپلائیز پہ بھی کافی پریشر ہے, آج کل کام کرنا پڑتا ہے, ان کو بہت زیادہ پریشر ہے. تو یہ اچھی بات ہے, اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے ڈسٹرکٹ وائز ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے. صحیح بات, سیٹ کرنے چاہیے کہ اس سال ہمیں اس ڈسٹرکٹ سے 10,000 نئے انٹرپرینئرز چاہیے. اچھا, جاتے جاتے فاروق صاحب آپ سے پوچھوں گا, آخری سوال پوچھوں گا کیونکہ ہمارے پاس بس ٹائم کی کمی ہے. آپ کا مشن کیا ہے, گول کیا ہے آپ کی لائف کا؟ دیکھیے مشن, لائف از ٹو شارٹ فار دس. میرا مشن دیکھیے میرا بزنس کے ریگارڈ سے جو مشن ہے, میرا مشن یہ ہے کہ ایک دن میں دیکھوں کہ اپنا جموں کشمیر میں یہ جو میں نے برانڈ بنا, اگر آج 5,000 لوگ جڑے, اس کمپنی کے ساتھ میں 1,00,000 لوگ جڑے. کیا بات. تو یہ میرا مشن ہے. میرا مشن کبھی مانیٹری لیول پہ نہیں ہوتا. میرا مشن ہوتا ہے ٹارگیٹ سیٹ, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کتنے لوگوں کو کاروان میں بنانا چاہیے. نیکسٹ 10 سال میں میرا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آج اگر 5,000 لوگ جڑے ہیں, کل 10,000, 5 سال بعد میں 10,000 لوگ جڑے. اسی کو ملٹیپل فولڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو یہ ہمارا ان امپلائمنٹ کا مینیج ہے, جو ہمارے یہاں پہ پرابلمس ہے گراؤنڈ پہ, یہ کم ہو جائے. یہی مین مقصد. فاروق امین صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں صبح صبح جڑے, اس ٹھنڈ کے باوجود آپ نے ٹائم اپنی مصروفیات میں سے دیا, ہمیں ٹائم دیا, آپ اس پروگرام میں جڑے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پوری نیوز 18 کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ, تہہ دل سے شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. تو ناظرین, یہ تھے فاروق امین, ایک بہت جانا مانا نام, بزنس ویٹرنری سے ریلیٹ کرتے ہیں. کل صبح ایک اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت. اللہ حافظ.